बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के आखिरी सफर का। क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात की अदायगी जारी है। बरतानिया में मामूलात जिंदगी मफलूज और बरतानवी कौम सोगवार है। आखिरी रसूमात की अदायगी बड़ी स्क्रीनों के जरिए बराह रास्त नशर की जा रही है। वेस्टमिंस्टर एबे में दुआया तकरीब में शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। मलिका को शाह जॉर्ज चचम मेमोरियल चैपल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आजहानी मलका के ताबूत का वेस्टमिंस्टर हॉल में 4 रोज तक हजारों लोगों ने दीदार किया। मलका बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रॉयल नेवी की सरकारी गन कैरेज में ताबूत वेस्टमिंस्टर एबे मुंतकिल। नए बादशाह शहजादे विलियम, हैरी और शाही खानदान के सीनियर अरकान जुलूस में पैदल चले। वेस्टमिंस्टर एबे में दुआया सर्विस का इख्तिताम बिगल बजाकर किया गया। सारे बरतानिया में 2 मिनट के लिए जिंदगी ठहर सी गई, जिसके बाद ताबूत जुलूस की शक्ल में लंदन हाइड पार्क कॉर्नर में वाक़े वेलिंगटन आर्च ले जाया गया। हर 1 मिनट बाद लंदन की बिग बैंड की घंटी बजाई गई। हाइड पार्क से हर मिनट बाद तोपों की सलामी भी दी गई। वेलिंगटन आर्च से ताबूत विंडसर कासल ले जाया जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे सेंट जॉर्ज चैपल में मलका का शाही ताज आखिरी बार उनसे जुदा कर दिया जाएगा। लंदन में मलका बरतानिया का ताबूत शाही एजाज के साथ विंडसर कैसल की तरफ रवाना कर दिया गया है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों के दोनों जानिब मलका को अलविदा करने के लिए मौजूद हैं। मजीद जानते हैं लंदन में मौजूद नुमाइंदा समा नवीद चौधरी से। जी नवीद। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ और वेस्टमिंस्टर एबे से मलका का आखिरी दीदार करते हुए 52 कंट्री के जो सरबराहान मुमलकत थे उन्होंने भी शिरकत की। अब जो है उनका ताबूत यानी कि जसदे खाकी तदफीन के लिए विंडसर कासल की तरफ रवा दवा है। लाखों की तादाद में लोग जो है वो इन रूट्स जहाँ से उनका ये जसदे खाकी गुजरेगा वहाँ पर लोग उनको सलामी पेश करेंगे। लोग उनका जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए बड़े बेताब हैं। लाखों की तादाद में हाइड पार्क कॉर्नर में लोग जो जमा थे। दुआया तकरीबात मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ चर्चेज में होती रहीं और उसके बाद शाही प्रोटोकॉल के साथ वेस्टमिंस्टर एबे से होता हुआ सेंट्रल लंदन के मुख्तलिफ जो इन रूट बनाया गया था वहाँ से गुजरता हुआ विंडसर कासल की तरफ जो उनका जसदे खाकी है वो शाही प्रोटोकॉल के साथ उनके आगे और पीछे स्क्वाड है जिसको वो लीड करते हुए विंडसर कासल शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है तमाम पैदल वॉक करते हुए उनको जो है विंडसर कासल की तरफ रवा दवा है। पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है, बल्कि सिक्योरिटी बड़ी सख्त की गई है। तमाम तर इलाके जो है कॉर्डन ऑफ है। सेंट्रल लंदन के बहुत सारे ट्रेन स्टेशन बंद किए गए हैं ताकि लोगों को जो है वो मैनेज करना आसान हो। बरतानिया की आजहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात में दुनिया भर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत 500 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और आलमी शख्सियात शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स के इस्तकबालिये में भी शरीक हुए। मलिका को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत। अमेरिकी सदर बाइडन, चीन के नायब सदर वैंग कीशान, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न, जापान के शहंशाह नारुहितो से लेकर जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा समेत कई गैर मुल्की रहनुमा शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स सोम की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में शिरकत की और मलिका के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने कहा, आजहानी मलिका दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों की नस्लों के लिए क़ुव्वत का सरचश्मा थी। पाकिस्तान के लोगों के दिलों में आज तक आजहानी मलिका के 2 दौरों की यादें ताज़ा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाही खानदान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जज्बाती लगाव वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरा हुआ है। मलिका के जनाजे के मौके पर बरतानिया भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। आखिरी रसूमात को सरकारी दर्जा दिया गया है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का ताज और दीगर ज़ाती इस्तेमाल की अशिया आज आखिरी बार उनसे अलहदा कर दी जाएंगी। मलका का ताज प्लेटिनियम से बना है। उसमें 2868 हीरे जड़े हैं। ताज में कोह-ए-नूर हीरा नुमाया है। आजहानी मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ की तारीख साज शख्सियत और एहसास दौर की मानिंद उनकी ज़ाती अशिया भी नादिर व नायाब और तारीखी अहमियत की हामिल थीं। सबसे नुमाया उनका ताज है जो अब इनसे हमेशा के लिए अलहदा कर दिया जाएगा।
یہ تاج ایک تاریخ ہے جس میں سب سے نمایاں ہندوستان سے درآمد کوہ نور ہیرا ہے۔ اسے ابتدا میں ملکہ وکٹوریہ نے بروچ کے طور پر پہنا، بعد میں ملکہ الیگزینڈرا کے تاج میں شامل ہوا اور پھر 1937 میں ملکہ الزبتھ کے تاج میں سجا۔ اس تاج میں کوہ نور ہیرے کے علاوہ 2767 ہیرے، 17 نیلم، 11 زمرد، 4 یاقوت اور 269 موتی جڑے ہیں۔ برطانیہ کی نوبادیاتی سلطنت بہت وسیع و عریض تھی۔ افریقہ سے لایا گیا 530.2 کیرات کا اسٹار آف افریقہ نامی ہیرا دنیا کا سب سے بڑا شفاف تراشا ہوا ہیرا تھا۔ یہ ملکہ کے عصا میں نصب ہے۔ ملکہ الزبتھ کے پاس قیمتی پتھروں اور زیورات کا ایک بڑا ذاتی ذخیرہ تھا۔ یہاں مریم نواز کا ٹویٹ شامل کرتے ہیں۔ نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم و انتقام کی ہر حد پار کر لی، انہیں مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی جیتی آنکھوں سے اسی نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو ایک بار پھر سے مخالفین پاکستان کا سیاسی نقشہ ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کو پنجاب میں مشکلات کا سامنا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 20 سے زائد ارکان غیر حاضر رہے، صوبائی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ لاہور سے جاوید فاروقی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیا ہوا، سواں اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ پی ٹی آئی کے 20 سے زائد ارکان شریک نہ ہوئے۔ ایم پی ایس کی غیر حاضری پر عمران خان نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف کھلی کچہری بن گیا۔ ایم پی ایس نے شکوہ کیا، ٹی ٹی آئی ارکان لاوارث۔ کاف لیگ کے کونسلر سطح کے لوگ مشیر بنا لیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے سوال کیا، خار ہو گئے کس کے پاس جائیں؟ ذرائع بتاتے ہیں عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو اپنا وجود منوانا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجبوراً کاف لیگ کو حکومت دینا پڑی۔ اسلم اقبال کو سینئر وزیر لگایا ہے، وہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے، جو بھی حالات ہوں پنجاب حکومت کو مکمل سپورٹ کریں۔ عمران خان نے پارٹی کے تمام صوبائی وزراء کو روزانہ 90 شاہراہ قائد اعظم پر عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ جاوید فاروقی، سما، لاہور۔ اگر اکتوبر میں ملک میں انتخابات نہ ہونے کا اعلان ہوا تو پارٹی کے لیے اگلی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب کے پارٹی ممبران سے گفتگو میں انکشاف۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جماعت کو ہر قیمت پر اگلے مہینے عام انتخابات کا اعلان کروانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کے ممبران کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے براہ راست رابطہ کرنے سے بھی روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبران وزیر اعلیٰ پنجاب سے براہ راست رابطے سے گریز کریں، ڈر ہے ضرورت پڑنے پر پرویز الہی پنجاب اسمبلی فوراً تحلیل نہ کریں گے۔ انہوں نے ممبران کو یہ بھی ہدایت کی کہ ممبران 23 اور 30 ستمبر کو اپنے حلقوں میں مہنگائی پر احتجاج کریں۔ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ کی کال دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کے ممبران کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے براہ راست رابطہ کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممبران وزیر اعلیٰ پنجاب سے براہ راست رابطے سے گریز کریں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی گرفتاری کا اندیا دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر لیگی رہنما پنجاب میں بغیر ضمانت آئے تو گرفتار ہی نہیں ہوں گے۔ صحافی کے مہنگائی کے سوال پر بولے، مہنگائی کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ صوبائی وزیر کے مطابق ان کے اپنے گھر کا بل پچھلے سال کی نسبت زیادہ آیا ہے۔ آج جو ہے وہ میاں جاوید لطیف مریم اورنگزیب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا۔ وہ وفاقی وزیر بھی ہیں پنجاب میں، آپ ان کو گرفتار کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل، وہ اگر پنجاب میں ہوں گے، ضمانت پہ نہیں ہوں گے تو گرفتار ہی ہوں گے۔ تو پھر کیا مطلب وفاقی وزیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں؟ اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی ہے تو پھر آپ کو اترنا پڑے گا۔ انتقامی کارروائیاں دونوں طرف سے ہی چل رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے خلاف مقدمے بنا رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بنا رہے ہیں۔ عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا، مہنگائی بہت ہو گئی۔ مہنگائی کا تو انہوں نے سوچنا ہے، وفاقی حکومت نے۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا جو بل واسطہ تعلق ہے وہ آپ کی فیول پرائسز سے ہے، الیکٹریسٹی سے ہے۔ میرا اپنا بل پچھلے سال آج کل کے مقابلے میں 100% زیادہ۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں مذہب کارڈ استعمال کرنے سے روکنے پر
لیگی رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کاٹنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ عمران خان کا حال یہ ہے کہ اب انہیں اپنے لوگوں سے منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ انہیں بائی پاس نہ کریں۔ وہ جاوید لطیف صاحب نے پی ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ دین کا استعمال کر رہا ہے، یہ دین کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہدایت دینے کی بات کی، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہے، تو پھر عمران خان کو تو میرا خیال ہے اس کے اوپر پھر پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ جو یہ سب چیزیں کر رہا ہے، اگر جاوید لطیف کا بیان کرنا اور مریم اورنگزیب چونکہ وہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ اس جرم پہ کٹ سکتا ہے کہ آپ نے بتایا کیوں کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، تو پھر عمران خان جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایسی آگ لگ سکتی ہے۔ اگر یہ حالت آ گئی ہے عمران خان کی کہ اس کو ترلے کرنے پڑے ہیں کہ پلیز اس کو بائی پاس نہ کریں، تو پھر جب آرٹیفیشل لیڈر دفتر میں بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ جب آپ مذہب کارڈ استعمال کریں گے، جب آپ انبیاء کرام کی توہین کریں گے، جب آپ اسلام کی تعلیمات کا جو ہے وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون برداشت کرے گا؟ کوئی مسلمان جو پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے وہ کیوں برداشت کرے گا؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاپتہ ہے، وہ گمشدہ ہے، اور اپنے ایک بچے جمہوریہ کے جو ہے ہاتھ اس نے پوری کاروبار مملکت دیا ہوا ہے۔ ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ جو ہاؤس ہے وہاں پر تیتر بٹیر اور پتہ نہیں مرغابیوں کے گوشت اور کون کون سے گوشت جو ہے اس کے 1 کروڑ روپے کے آرڈر کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب نئی گاڑیاں کھڑی ہیں جو بزدار صاحب نے جاتے ہوئے 40 کروڑ روپے کی خریدی تھی۔ دوبارہ سے نئی گاڑیاں جو ہے، کون سی ان کی اتنی شان بے اندازی ہے کہ ان وزراء کو نئی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکانے کا مقدمہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس جے آئی ٹی کی دفعات برقرار رکھنے کی رائے مسترد، فیصلے میں قرار دیا کہ اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، تاہم دیگر تاثیرات کے تحت کیس برقرار رہے گا۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ دھمکی امیز تقریر پر عمران خان کے خلاف قائم مقدمہ اب انسداد دہشت گردی عدالت میں نہیں چلے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس عام عدالت میں منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کورٹ نے 2 گھنٹے کے سبمیشن سننے کے بعد 780A کو فیصلہ کیا کہ وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور جو بقایا جو بعد میں جرم چھوٹے لگا دیے گئے ہیں اس کے لیے کیس ٹرانسفر کر دیا گیا دہشت گردی کی عدالت سے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جے آئی ٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ دہشت گردی کا ہی کیس بنتا ہے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کے فالوورز میں ان پڑھ لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے عمران خان نے اپنی گفتگو سے پولیس افسران اور خاتون جج کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، پراسیکیوشن تسلیم کرتی ہے یہ کیس صرف تقریر پر بنا ہے، جب تفتیش میں اور کوئی چیز سامنے نہیں آئی تو پھر دہشت گردی کا منصوبہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ وضاحت کر چکی کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ عدالت نے مختصر تحریری فیصلے میں دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم سنا دیا، جبکہ دیگر 4 دفعات کے تحت مقدمے کو برقرار رکھا۔ کیمرہ مین چنگیز چودھری کے ساتھ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان نااہل ہوں گے یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان کا اسپیکر کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس کی قانونی حیثیت پر اعتراض، چیف الیکشن کمشنر بولے ارکان کے گوشواروں کی کمیشن مکمل اسکروٹنی کرتا ہے۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا عمران خان نے نہیں بتایا کہ تحائف کس کو اور کتنے میں فروخت کیے۔ سوات کا احوال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال۔ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی نااہلی کے لیے اسپیکر کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس پر سماعت۔ نون لیگ کے وکیل خالد اسحاق نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے تحائف کی فروخت کی کوئی رسید نہیں دی، یہ تک نہیں بتا سکے کہ کون سا تحفہ کس تاریخ کو فروخت کیا۔ وہ چاہتے ہیں اکاؤنٹ میں موجود 5 کروڑ روپے کو تحائف کی آمدن سمجھ لیا جائے۔ اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آپ کو اپنی رسیدیں دکھانے میں الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے؟ عمران خان کے وکیل نے دلائل میں کہا آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق عدالتی فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، عدالت نہیں، اس لیے نااہلی کا ڈیکلیریشن نہیں دے سکتا۔ فروخت کیے گئے تحائف کی آمدن بینک ریکارڈ اور ٹیکس گوشواروں کا حصہ ہے۔ ریفرنس ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کیا جائے۔ ہم نے چلان فارمز دکھائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ پیمنٹ کی پروف انکم ٹیکس ریٹرنز میں بھی، اور جو سٹیٹمنٹ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی تھی اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ارکان کے گوشوارے الماری میں نہیں رکھ دیتے بلکہ ان کی مکمل جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی احساس سے چھپائے تو کیا 120 روز کی مدت ختم ہونے کے بعد کارروائی سے بچ جائے گا؟ الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرہ مین اویس قاضی کے ساتھ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कल कराची में MKM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। लापता अफराद के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बिजली के बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स वसूली का फैसला वापस ना लिया तो नताइज भुगतने होंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम उर रहमान की सिंध सरकार को धमकी। इजाफी चार्जेस के खिलाफ 23 से 25 सितंबर तक रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में पंजाब हुकूमत की तब्दीली पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने सूबे में तहरीक अदम एतमाद लाने की हिमायत कर दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब के नाम का फैसला बाद में किया जाएगा। मोहम्मद आसिम नसीर की रिपोर्ट देखिए। लंदन में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। नवाज शरीफ ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने की हिमायत कर दी। मुलाकात में वजीर आला का नाम बाद में मुशावरत के जरिए फाइनल करने का फैसला किया गया। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 10 से 15 रोज में पेश करने की इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ को बताया गया कि तहरीक अदम एतमाद में काफ लीग के बड़े ग्रुप और जनूबी पंजाब के नाराज ग्रुप की हिमायत होगी। हुकूमत की तब्दीली के मामलात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ देखेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने तहरीक इंसाफ के 16 के करीब अरकान पंजाब असम्बली से भी राब्ते मुकम्मल कर रखे हैं। उनके नाम जल्द सामने लाने पर भी गौर किया जा रहा है। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ। अल्लामा ताहिर अशरफी को उलमा बोर्ड की सरबराही से हटाने की अंदरूनी वजह सामने आ गई। हुकूमत ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुत्तहदा उलमा बोर्ड को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। अल्लामा ताहिर अशरफी की लीगी रहनुमाओं के बयानात पर एक्शन न लेने पर हटाया गया। बात कर लेते हैं, कज़ाफी बट हमारे साथ हैं। कज़ाफी, इसकी तफसील बताइए। बिल्कुल जी, कल अल्लामा ताहिर अशरफी को 4 घंटे तक जो है वो वजीर आला हाउस में रखा गया और उन पर ये दबाव डालने की कोशिश की गई कि लीगी रहनुमाओं के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है इस पर उलमा बोर्ड जो है वो अपनी राय अदालत को दे ताकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अल्लामा ताहिर अशरफी और बोर्ड के जो अरकान थे उन्होंने इसके ऊपर किसी किस्म का सियासी दबाव जो है वो लेने से इनकार कर दिया और ये बात तो उनके सामने रखी कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ भी कई FIR और दरखास्तें आई, इस पर राय नहीं दी गई। तो फिर हम किस तरीके से लीगी अरकान के हवाले से दी गई FIR और दरखास्तों पर राय दें। उलमा बोर्ड जो है वो एक गैर जानिबदार इदारा है, इसको सियासी ना बनाया जाए। 4 घंटे तक कोशिश की गई कि वो इस बात के ऊपर कायल हो जाए ताहिर अशरफी, लेकिन उलमा बोर्ड के अरकान और ताहिर अशरफी इस पर कायल नहीं हो सके, जिसके बाद ठीक है, इसकी तफसील आप बता रहे थे कज़ाफी बट, आपका शुक्रिया। और इसी पर रद्द-ए-अमल भी हासिल कर लेते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब खुद मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब, क्या कहेंगे पंजाब हुकूमत के इस फैसले पर, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? ये करेंगे कि ये बोर्ड गैर सियासी बोर्ड था, इसको गैर सियासी बोर्ड रहने देते। आपने इसको और मैं ये समझता हूँ और मैं इस बात को अब बैन सुतूर ये कहूँगा कि समझने वाले समझते हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। एक इदारा तो ऐसा रहने दें जिसमें हम सियासत ना करें। क्या हमारे पास इमरान खान साहब के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं आई? हमने उसके ऊपर भी मेरिट के मुताबिक कहा कि नहीं, ये तौहीन नहीं बनती है। ना कल किसी के रोब में आके, किसी के दबाव में आके हमने सियासी बुनियादों पे फैसले किए, ना आज किए, ना आइंदा करेंगे। कुरान और सुन्नत का जो हुक्म होगा उसी के मुताबिक फैसले होंगे, ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं कर सकते। हम तो गुलाम तो नहीं है किसी के यार, कि जो आप कहें वो हम तस्लीम कर लें, जो आप कहें हम उसको मान लें। मैं समझता हूँ मुल्क में मुफाहमत की जरूरत है। कल भी चौधरी परवेज इलाही साहब से हमने यही बात की थी। हालांकि बहुत सारे दूसरे फरीक को भी एतराज होना चाहिए था, शहबाज शरीफ साहब को एतराज होना चाहिए था, उन्होंने तो कोई एतराज नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने तो कोई एतराज नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान ने तो कोई एतराज नहीं किया। शुक्र है मेरे अल्लाह का, मैं सुरखरू हूँ
ہم نے جو فیصلے کیے، جو کام کیے، وہ تاریخ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ لاہور میں سیشن کورٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ رانا مشہود سمیت دیگر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ دیکھتے ہیں انظفر کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس عبوری ضمانت کے لیے عطا تارڑ، رانا مشہود و دیگر سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا کہ اسمبلی ملازم نے بیان دیا کہ ان کو عطا تارڑ نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر عطا تارڑ نے کہا آپ ان کو بلا لیں، میں نے کوئی تشدد نہیں کیا۔ عدالت نے 50,000 کے مچلکوں کے عوض عطا تارڑ کی عبوری ضمانت کی توثیق کر دی۔ پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ پنجاب کی تاریخ کا ناکام ترین، نااہل ترین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، مگر اس باپ بیٹے نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سماعت کے دوران لیگی رہنماؤں نے اپنا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کی استدعا کی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج یاسین موہل نے لیگی رہنماؤں کو اپنے بیانات لکھ کر عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی۔ سیاسی جلسہ کرنے جاتے ہیں، KPK کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے۔ عدالت نے CCPO لاہور کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ کیمرامین گلریز منشا کے ساتھ انس ظفر، سما، لاہور۔ مال مفت دل بے رحم۔ دبئی ایکسپو میں خیبر پختونخوا حکومت کی عیاشیاں، غیر ضروری افراد کے سیر سپاٹے، 6 کروڑ 65 لاکھ سے زائد کی رقم خرچ کی گئی۔ دبئی ایکسپو میں خیبر پختونخوا سے 106 لوگوں نے شرکت کی، جن پر 6 کروڑ 65 لاکھ 42,439 روپے خرچ کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے وزراء، مشیر اور ٹورزم کے نوبہتہ جوڑوں، بیوروکریٹس کے ساتھ ساتھ گل پاڑا بینڈ، صوفیہ بینڈ، خٹک ڈانس اور درجنوں غیر ضروری افراد نے سرکاری پیسوں پر سیر سپاٹے کیے۔ بدلے میں خیبر پختونخوا میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ اب یہ اپڈیٹ کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کل ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کا خصوصی پیغام MKM پاکستان کی قیادت کو دیں گے۔ وزیر داخلہ دورہ کراچی کے دوران MKM پاکستان کے مرکز بہادر آباد جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ MKM قیادت سے لاپتہ کارکنان اور ماورائے عدالت قتل پر گفتگو کریں گے۔ اس موقع پر وہ MKM کے لاپتہ کارکنان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ الیکٹرک کے ذریعے کوئی نیا ٹیکس نہیں لیا جا رہا، یہ ٹیکس 2008 سے نافذ ہے۔ نمائندہ محمد علی حفیظ کو انٹرویو میں مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ حل جماعت اسلامی نہیں، چیک اینڈ بیلنس اور مضبوط ادارے ہیں۔ منیمم لیے جائیں گے ایک کنزیومر سے جس کو بجلی کا بل آتا ہے، اور 200 روپے زیادہ سے زیادہ میگزیمم، اس سے اوپر اماؤنٹ نہیں لیا جائے گا۔ اس کیلکولیشن کے حساب سے تقریباً کوئی 25 سے 30 کروڑ روپے ہیں جو ماہانہ KMC کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور اگر آپ اس 25 سے 30 کروڑ روپے کو 12 سے ضرب دیتے ہیں تو سال کے تقریباً 3، سوا 3، 3.5 ارب روپے بنیں گے، جو کہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوں گی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مستقبل میں شہر کا میئر بنوں گا، اس شہر کی خدمت کروں گا، میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکس اس کے کام آئے گا شہریوں کے مسائل کو حل کرنے میں، شہریوں کی خدمت کرنے میں۔ جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حل صرف جماعت اسلامی نہیں ہے، حل صرف یہ نیا ٹیکس ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، میں بتاؤں حل کسی فرد میں نہیں ہوتا، حل ہے جب ادارے اچھے بنیں گے، جب ان اداروں کی اچھے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہوں گے۔ حل یہ ہے، نعیم الرحمان صاحب بہت اچھے آدمی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی تصویریں ہر جگہ لگا دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میکنزم کو سمجھ سکیں، کام کر سکیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس KMC خود کیوں نہیں اکٹھا کری، آپ نے الیکٹرک کے ذریعے اس ٹیکس کو کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ میں 2017 کا معاہدہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ 2017 میں کراچی کا میئر وسیم اختر صاحب تھے، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ اگریمنٹ کے تحت ایک اسپرنٹ ایکسپریس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس کو بلدیہ عظمیٰ کراچی نے MUCT ٹیکس اکٹھا کرنے کی اجازت دی، 3 سال کا معاہدہ کیا۔ آج منفی سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کے بلوں میں آنے والے KMC چارجز کو مسترد کر دیا، کہا کہ ان چارجز کے خلاف ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ چارجز واپس نہ لینے پر وزیر اعلیٰ سندھ کو اس کے بھیانک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حکومت سندھ بھی سن لے
اور کے الیکٹرک مافیا بھی سن لیں، کسی صورت یہ چارجز قابل قبول نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 23، 24، 25 تاریخ کو پورے کراچی میں ایک ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کے خلاف۔ اس ریفرنڈم کے بعد عملی طور پر سڑکوں پر بھی آئیں گے، اور بجلی کے بل اگر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ پھر اس کا اعلان کریں گے کہ اب یہ بل ہم جمع نہیں کرا سکتے۔ ہمیں اس انتہا پہ نہ لے کے جایا جائے جس میں یہ مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر مراد علی شاہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو آپ کو اس کے بہت بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ہم پرامن اور آئینی اور جمہوری طریقے سے آپ کا چلنا پھرنا دوبر کر دیں گے۔ سیلاب متاثرین کو وبائی امراض نے آ گھیرا۔ حیدرآباد میں امدادی کیمپ میں 9 سالہ بچی فوت ہو گئی۔ سانگڑ میں جلد اور پیٹ کی بیماریوں کے بعد امراض چشم پھیلنے لگے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ وبائی امراض سیلاب متاثرین کے لیے بڑا امتحان بن گئے۔ حیدرآباد قاسم آباد کے ریلیف کیمپ میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں۔ گزشتہ شب کیمپ میں موجود 9 سالہ بچی زندگی کی بازی ہار گئی۔ سانگڑ میں جلد اور پیٹ کی بیماریوں کے بعد امراض چشم بھی پھیلنے لگے۔ ضلع سے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر بھی مکین پریشان ہیں۔ انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ سکھر کے علاقوں پنو عاقل اور سالپٹ میں آفزدگان دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ سرکاری کیمپوں میں بھی ڈاکٹرز دستیاب نہیں۔ ایک ماہ کے دوران مختلف بیماریوں میں مبتلا 25 سے زائد بچے دم توڑ چکے ہیں۔ کنڈولا یار میں بھی بیماریاں اور سیلابی پانی مسائل کا باعث بنا ہوا ہے۔ لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرین بے یارو مددگار ہیں۔ ادھر خیرپور میں سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی فلاحی تنظیم نے مفت کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں کراچی سے آئے ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں ادویات دیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ملیریا اور گیسٹرو سمیت دیگر بیماریوں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ میہڑ میں گیسٹرو میں مبتلا 3 بچے اور ملیریا سے ایک ضعیف خاتون جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ریسکیو کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ 80% سیلاب متاثرین خیموں، مچھردانی اور غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ضلع بھر میں ملیریا، گیسٹرو اور دیگر مریضوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گیسٹرو میں مبتلا 3 بچے اور ملیریا سے ایک خاتون جاں بحق ہو چکی ہیں۔ صوبہ سندھ میں سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ گھر بار سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ اپنی جان اور بچا کچا سامان لے کر محمد عمران کے خاندان نے لاہور کا رخ کر لیا۔ یہ خاندان مشکل کی اس گھڑی میں کیسے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، جانتے ہیں محمد علی رضا کی رپورٹ میں۔ سندھ چھڈے لاہور میں آیا ہوں تو اساں جو تے سندھ میں مدد نہ کئی ہوئی، لاہور میں گھٹ اساں مدد کयूं۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے فریاد کرتا یہ ہے محمد عمران، جس کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ عمران کا خاندان حالات بدلنے کی آس لے کر لاہور پہنچا ہے۔ ہمارا نہ زمینیں بچی، ہماری فصل وغیرہ وہ تو ساری ڈوب گئی، ہمارے سارے جو ڈنگر تھے وہ بھی چلے گئے ہمارے، اس کی وجہ سے ہمیں لاہور آنا پڑا۔ سندھ سے آنے والے متاثرین کو الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن اور دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ مہنگائی کا دور ہے اور شہر لاہور کے اندر رہتے ہوئے ان کو بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور جو مہمان بن کے ہمارے پاس آئے ہمیں ان کا لازمی خیال کرنا چاہیے۔ عمران کی طرح سندھ سے لاہور آنے والے دیگر خاندان بھی حالات جلد بہتر ہونے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سیلاب کے ستائے لاہور پہنچنے والے سندھ کے واسی سہارے اور صاحبان کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین نظر اقبال کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور۔ عمران خان کی آصف علی زرداری سے بھی بیک ڈور رابطے۔ کیا عمران خان اصولوں پر سودا کرنے کے بعد بھی پرویز الہی کو نہیں بچا سکیں گے؟ خورشید بیگم میموریل ہال کا قبضہ KDA نے لے لیا، MQM کیوں خاموش؟ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں منگل کی شام 7:30 بجے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے آئیں گی۔
شائقین کا انتظار ختم ہونے کے قریب، 17 سال بعد انگلش ٹیم پاکستان کی سرزمین پر ایکشن دکھانے کو تیار۔ دونوں ٹیموں کی سیریز کے لیے بھرپور تیاریاں جاری، فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی گئیں۔ آج تیاریوں کو فائنل ٹچ دیا جائے گا۔ کپتان ٹرافی کی رونمائی بھی کریں گے۔ قائم مقام انگلش کیپٹن معین علی کہتے ہیں سیریز میں صرف اسپنرز نہیں، پیسرز کا کردار بھی اہم ہوگا۔ Pakistan has some very good spinners, obviously Nawaz and Shadab, who's a fantastic all-rounders. Fast bowlers will be very important. And we know obviously Pakistanis have always produced amazing fast bowlers. پاکستان کے بولنگ کوچ شان ٹیٹ نے کہا نوجوان فاسٹ بالر نسیم شاہ اس عمر میں ان سے زیادہ ذہین ہیں۔ Naseem's, I think in some ways he reminds me of myself when I was a younger cricketer. But he's quite intelligent. انجری کا شکار انگلش کپتان جوز بٹلر سیریز میں صرف 1 یا 2 میچز کھیل پائیں گے۔ بولر لیس ٹاپلیٹ، کرس بوکس اور مارک ووڈ کی پہلے میچ میں شرکت مشکوک ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم پاک انگلینڈ سیریز کے ابتدائی 4 میچز کی میزبانی کرے گا۔ 3 میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہیں۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں کہ سرفراز احمد اوپن نہیں کر سکتے، نچلے نمبروں پر محمد حارث ان سے بہتر کھیل پیش کر سکتے ہیں۔ شان مسعود کس نمبر پر بیٹنگ کریں گے؟ محمد وسیم جواب گول کر گئے۔ پروگرام گیم سیٹ میچ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ We don't consider Sarfraz as an opener. ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کوئی بھی بیک اپ پہ آ کے وکٹ کیپر کھیلتا ہے وہ کہاں پہ کھیلے گا؟ ڈاؤن دی آرڈر میں بھی آپ کے آل راؤنڈرز کے بعد بھی، ٹھیک ہے، وہ بنتا ہے آپ کا میں بھی 7واں نمبر، سم ٹائم میں بھی آپ کا 8واں نمبر بنے گا۔ وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے 2 اوور 1.5 اوور کی بیٹنگ ہے، وہاں پہ آپ کو بڑے ہٹس چاہیے آپ کو، تو اس میں آپ کو کون تھوڑا سا بہتر آپشن نظر آتا ہے؟ سارے آل راؤنڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر، یا تو ہونا کہ فہیم پچھلی ٹیم کے اندر تھا ابھی ڈراپ ہو گیا، وہ کتنے سے وائٹ بال نہیں کھیل رہے پاکستان ٹیم کے اندر، ڈراپ کیوں ہوا؟ پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہ اس کیٹیگری کے اندر وہ نہیں آ رہا تھا، چاہے بالنگ کی بات کریں اور اسپیشلی بیٹنگ کی بات کریں۔ عامر جماعت ہی فال انٹو دا کیٹیگری آف آل راؤنڈر، ٹھیک ہے، کہ جس کی بالنگ بیٹنگ ایسی ہو کہ جو جس کو ہم کنسیڈر کریں۔ اس نمبر پہ شان کھیلیں گے؟ کیا ہے ذہن میں شان کے لیے؟ لیکن شان کا تو یہ ہے نا کہ رضوان پہ اس پہ کر لیں پہلے، حارث دیکھیں سائے مجوب بریلینٹ بیٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر 19 سے آیا، ینگ ہے ابھی وہ، تو ابھی سی وہ اس پہ نظر ہے۔ اور بھارت میں سابق آسٹریلی فاسٹ بولر مچل جانسن کے کمرے سے سانپ نکل آیا۔ مچل جانسن لیجنڈ کرکٹ لیگ کے لیے بھارت کے شہر کولکتہ میں موجود ہیں، جہاں ہوٹل کے کمرے میں ایک چھوٹا سانپ نکل آیا۔ مچل جانسن نے سانپ کی تصویر کو انسٹاگرام پر شیئر کر کے اطلاع دی، اور فینس نے پوچھا کہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی نسل کا سانپ ہے۔ پاکستانی سینماؤں میں کینیڈین پنجابی فلم مادہ لاڈلا ریلیز ہو گئی۔ فلم کے بارے میں جانیے نوین علی کی رپورٹ میں۔ طنز و مزاح سے بھرپور فلم میں نسیم وکی، افتخار ٹھاکر اور کیسر پیا شامل ہیں، جبکہ غیر ملکی اداکارہ نیرو باجوہ اور تسیم جسر فلم کے مرکزی کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں۔ مقامی سینما میں پریمیئر کے موقع پر فلم کے مرکزی کردار نسیم وکی نے شرکت کی۔ اداکار نسیم وکی کہتے ہیں کہ فلم کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ رشتوں کی اہمیت پیسے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر بندے کو رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، تو روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے مطلب یہ میٹر نہیں کرتا۔ اس فلم کا جو مین میسج ہے تو اس کے ساتھ لوگ جڑ گئے، لوگوں کو سمجھ آ گئی، بات بر وقت سمجھ آ گئی، تو جس سے اس فلم کی جو ہے وہ کامیابی ہو رہی ہے۔ کامیڈی اور رومانس سے بھرپور فلم کو پاکستانی شائقین نے بے حد سراہا۔ کیمرہ مین سعد نوید کے ساتھ نوین علی، سما، لاہور۔ خبروں میں اتنا ہی، بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔